अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आज एक अजीब तजाद सामने आया पीटीआई की तरफ से। हमने देखा कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उनके लिए एक संजीदा तरीन मामला है, वो उनके इंतखाबी निशान बैट का मामला है, तो इसको वापस हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची। और दूसरी तरफ आज शाम को ये हुआ कि उनके रहनुमा हैं शेर अफजल मरवत, और सिर्फ रहनुमा नहीं, पार्टी के नायब सदर का ओहदा भी रखते हैं। उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया और मुतालबा भी सामने रख दिया। उन्होंने बड़ा खुलकर बात की इसके ऊपर। उन्होंने कहा चीफ जस्टिस हमारे केसेस ना सुने, बल्कि वो बेंचेस हमारे केसेस सुने जिनसे आवाम को इंसाफ की तवक्को हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किस हवाले से ये पॉलिसी मुतजाद रही? क्योंकि एक तरफ बैरिस्टर गौहर साहब हैं, उन्होंने तो कैटेगोरिकली कहा कि वो बहुत पुरुमीद हैं सुप्रीम कोर्ट से, और दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत ने किस तरीके से पीटीआई के मुकदमे को बदल के रख दिया। आप सुनिए ये तजाद क्या बयान थे दोनों के। पीटीआई अब समझती है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के होते हुए पीटीआई को इंसाफ नहीं मिलने वाला है। बबांगे दाहल के ठगारे कम में हम अदम एतमाद उन पे जाहिर कर रहे हैं। मुकदमात उन बेंचेस के सुपर्द किए जाए जिनसे अवाम को इंसाफ की तवक्को हो। खान साहब ने कभी नहीं कहा कि मुझे आदम एतमाद है चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब पे, कोई ऐसी स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दी और काइंडली ऐसी स्टेटमेंट देने भी नहीं चाहिए। अब ये है दोनों तरफ से, और इसमें एक और बात बहुत अहम है कि चीफ जस्टिस ने अभी रिसेंटली, क्योंकि ये एतराज़ात इस अंदाज में उठाना समझ से बालातर नजर आया, क्योंकि कल ही उनकी तरफ से जो लेवल प्लेइंग फील्ड का केस था जिसमें ईसीपी के खिलाफ कंटेम्प्ट के लिए अदालत गई थी पीटीआई, उन्होंने इसके ऊपर जो सूबाई इलेक्शन कमीशन की तरफ से लिखा गया था खत, उसकी बेसिस पे आईजी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को जवाब तलबी उनसे की थी, उनको हुक्म दिया कि वो इसके ऊपर अपना जवाब जमा कराएं। तो उसके हवाले से हम ये प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि पीटीआई के चीफ जस्टिस से मुतालिक ऐसे मौक़िफ़ का क्या उन्हें कोई मज़ीद नुकसान होगा या पीटीआई इसको नहीं ओन करेगी, ये सब बारे में हम बात करेंगे। और किस हद तक पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिल सकता है बैट के निशान के मामले पर, इन हवालों से हम बात करेंगे। दूसरी तरफ सियासी मंजरनामा है पंजाब की में हम देख रहे हैं कि जो जमात पीटीआई को जो साइड लाइन करने का एक जो तासुर है वो यही है कि इससे बेनिफिशरी मुस्लिम लीग नून है, तो वो तो अपने सबसे बड़े मुकाबिल के मैदान में न होने का फ़ायदा नहीं उठा पा रही। सबके जहनों में सवाल ये है कि क्या वजह है कि वो कॉन्फिडेंस ग्राउंड पे मुस्लिम लीग नून का नज़र नहीं आ रहा, और वो इसका फ़ायदा उनकी एब्सेंस का पीटीआई का नहीं उठा पा रही। और इसमें अब सितम ज़रीफ़ी ये भी ऐड हो जाती है पीएमएलएन के लिए कि अगर बात जो हो रही है वो इस वक्त जो सवाल उनसे होता है, उनका तज़किरा होता है, वो उनको लाडले के टैग के साथ ही पूछा जाता है। उसके अलावा उनकी कोई गहमा गहमी के हवाले से डिबेट इस वक्त हो नहीं रही, गहमा गहमी हो भी नहीं रही। दूसरी तरफ जो स्पेस है उसको पुर करने के लिए बिलावल भुट्टो मैदान में आए हुए हैं, पंजाब के मैदान में, और जो मुहिम चला रहे हैं उसमें आज उन्होंने रायगढ़ में अपने निशाने के ऊपर एक तरफ पीपल्स पार्टी की तरफ से बताया गया कि वज़ारती उज़्मा के उम्मीदवार उनके बिलावल साहब होंगे, और आज ही बिलावल साहब ने कहा 3 बार के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को अपने निशाने पे उन्हीं के होम ग्राउंड रायगढ़ में रखा और कहा कि दिल का कोई मर्ज होता है तो आप लोग इलाज कराने के लिए लंदन जाते हैं, हम रायगढ़ के आवाम को फ्री अस्पताल यहीं पर बना कर देंगे। सुनिए बिलावल साहब ने अपनी गुफ्तगू में आज ख़ास कर वज़ीर आज़म के हवाले से जो उन्होंने अपना पार्टी का जो फैसला है उस हवाले से क्या कहा। बार वजीर आजम बनने की बात है, वो तो मेरा ख्याल में कोई इलेक्शन के बाद कोई बाई इलेक्शन होगा, अगर उनको अक्सरियत मिला तो फिर ये चौथी वाला कहानी हकीकत में तब्दील हो जाएगा। पंजाब की सियासत और आला अदलिया में जो केसेस सुने जा रहे हैं, सारे हवालों से आज के प्रोग्राम में बातचीत होगी। हमारे साथ बिलाल अजहर कियानी साहब मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। बैरिस्टर अली जफर साहब भी हमारे साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। कुछ ही देर में हमें मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब भी ज्वाइन करेंगे, वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और भरपूर कैंपेन उनकी जारी है, उनसे भी बात करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी, ये चीफ जस्टिस साहब के ऊपर जो अदम एतमाद का इजहार किया गया है, इसकी क्या वजह बनी? क्यों इतना इंतहाई रद्द-ए-अमल आपकी पार्टी के एक रहनुमा की तरफ से सामने आया? देखिए, सबसे पहले तो इस किस्म की जो बातें होती हैं, मैं ज़ाती तौर पे भी और पार्टी के बिहाफ पे भी इनको ना सिर्फ ये कहता हूँ कि ये हमारी तरफ से नहीं है, बल्कि कंडेम भी करता हूँ, क्योंकि मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि कभी भी आपको किसी जज, किसी कोर्ट, किसी अदालत के, किसी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ बात करने की जरूरत नहीं है। आप ना कि आप उनको कहें कि हमें एतमाद नहीं है, आप एट बेस्ट ये कह सकते हैं अगर कोई जजमेंट आए जिससे आपको इख्तिलाफ है तो आप उसके ऊपर बहस कर सकते हैं और आप कह सकते हैं कि ये फैसला दुरुस्त नहीं, ये फैसला गलत है, इसमें ये कानूनी चीज़ियाँ हैं।
اس میں یہ مسائل ہیں. لیکن یہ کہنا کہ عدم اعتماد ہے ایک چیف جسٹس آف پاکستان کے بارے میں، میرا خیال ہے یہ بات کو کنڈیم کرنا چاہیے، اس قسم کی کنورسیشن کو روکنا چاہیے. اور سرٹنلی میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کا موقف نہیں ہے، نہ عمران خان صاحب کا، نہ ہماری کسی لیڈر کا، نہ میرا ذاتی طور پہ. بیرسٹر صاحب لیکن پھر اب اگر میں اس کا پورا اختلاف کروں گا اگر یہ کسی قسم کا بھی اس قسم کا کوئی رویہ کوئی تو بیرسٹر صاحب یہ چیز آپ لوگوں کے لیے مشکلات نہیں بنائے گی کہ ایک پارٹی کا عہدہ بھی وہ رکھتے ہیں اور وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں اس قسم کا بیان دے رہے ہیں جس کے بہت سخت نتائج بھی ہو سکتے ہیں آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ وہ تو اپنی طرف سے پارٹی کا موقف ہی بیان کر رہے تھے. ایک تاثر بہت سارے لوگ یہ بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ ہماری چیئرمین صاحب سے بات ہوئی ہے جیل میں اور ان کے بھی یہی خیالات ہیں. سو آپ سمجھتے نہیں کہ اس پہ کوئی نوٹس ہو یا پارٹی کی طرف سے وضاحت دی جائے کہ یہ انڈیویجول کیپیسٹی کے اندر نہیں بیان دے سکتے؟ میں نے پارٹی کو ڈائریکٹ کر دیا ہے جو ریلیونٹ لوگ ہیں کہ اس کی تردید کی جائے، اور میرا خیال ہے بیرسٹر گوہر کا بھی بیان آپ نے سنایا، اس نے بھی اس کی کہہ دیا ہے کہ یہ بالکل ڈینائی کر دیا ہے اس کو. تو یہ ایک ایٹ بیسٹ ذاتی بیان ہے، لیکن ان کے خلاف میرا خیال ہے اس ذاتی بیان پہ بھی ان سے کوشچن پوچھنا چاہیے اور پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی اگر پرسنل کیپیسٹی میں آپ کوئی بات کر رہے ہیں تو پھر ابھی موقع نہیں ہے یہ بیان کرنے کا یا بات کرنے کا، لیکن سرٹنلی آپ کو پارٹی کے پلیٹ فارم پہ تو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. یہ اس میں دیکھیں میں تو انفیکٹ یہاں تک بھی جاتا ہوں، آپ کو ایک انگریزی کا آج کل کانسیپٹ نکلا ہوا ہے ٹرولنگ. میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جج صاحب کسی بھی پولیٹیکل پارٹی یا کسی بھی سیاسی جماعت یا کسی بھی میٹر پہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کے جو فیور والے ہوتے ہیں وہ واہ کرتے ہیں، لیکن آج کل یہ پی ٹی آئی کے ٹرولز کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ چیف جسٹس صاحب کے خلاف اسی طرح ٹرولنگ کر رہے ہیں آن لائن. جی وہ جو ہے وہ کرتے ہیں. تو میں اس ساری جو ایک چل گیا ہے پروسیس اس کو کنڈیم کرتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس تھے جب جسٹس، تو انہوں نے ان کے بینچ نے ایک فیصلہ کیا تھا جس کے اندر یہ کہا تھا کہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے وہ آپ کو لینا ہے، اور 12 بجے عدالت کھولی تھی اور اس کے بعد ان کی کافی ٹرولنگ ہوئی تھی. میں نے اس بھی اس کو ڈینائی تھا. اس کے بعد جب انہوں نے پی ٹی آئی کے فیور میں ججمنٹ دی قانون کے مطابق جو ہماری بات مانی گئی، اور وہ انہوں نے یہ کہا کہ جو لوگ ہیں جو کرتے ہیں آئین کی خلاف ورزی ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. اس کے اوپر پھر ہم نے واہ کی، لیکن باقی ساری جماعتوں نے ٹرولنگ کی، یہاں تک کہ باہر آ کے نعرے دیے. تو یہ ایک عجیب بیرسٹر صاحب آپ ان رویوں کی مخالفت کرتے آ رہے ہیں، لیکن اس چیز کا ضرور انتظار رہے گا کیونکہ جو ٹرولنگ کا معاملہ ہے اس کو زیادہ پی ٹی آئی سے منسلک کیا جاتا ہے، جذبات زیادہ ابھر کے آتے ہیں، تو اس کا پارٹی کی حد تک بھی اس کے اوپر کوئی اسٹیٹمنٹ جاری کیا جائے. ایک اور اس موضوع پہ سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ موجودہ چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس تو فائل پی ٹی آئی کے دور میں ہوا تھا، تو یہ جو مروت صاحب نے گفتگو کی انہوں نے اس حوالے سے بھی کی، تو کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کے دل میں شبہات ہیں اس حوالے سے کہ جو ماضی میں کیا، جس چیز سے گزرے اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اس کے کہیں نہ کہیں نتائج نہ نکل رہے ہو ان قانونی معاملات میں آپ کے لیے؟ بالکل نہیں. پریکٹیکلی آپ کا جو جب ایک منصف ایک جج بیٹھے ہوتے ہیں اپنے عہدے پہ، تو ان کا انہوں نے ایک اوتھ بھی ہوتی ہے اور ان کا کام انصاف کرنا ہے. وہ اپنی پرسنل جو ایشوز ہیں ان کو سائڈ پہ کر کے قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. اور یہ میں نے اپنے ایکسپیرینس 40 سال کے میں نے یہ بات. چلیے آپ کی تھوڑی آواز بھی بریک ہو رہی ہے، لیکن یہ پوائنٹ آپ کا ضرور اسٹیبلش ہو گیا. میں بلال کیانی صاحب کی طرف جاؤں گی. کیانی صاحب، یہ جو ساری چھیڑ چھاڑ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہی ہے اس اعتبار سے بھی کہ وہ اب ہر دن پریس کانفرنس کر کے کاغذات چھینے جانے کی بات کرتے ہیں، لیکن اب آبویسلی جو ان کے لیے حالات ہیں اس کو ایک آئسولیشن میں ایک انداز میں نہیں دیکھا جا سکتا. جو واقعات ان کے 9 مئی کے بھی پیش آئے اس کے بھی کافی حد تک نتائج ہیں. ان کے بہت سارے لوگ منظر عام پہ نہیں ہیں جنہوں نے الیکشن لڑنا تھا، اور یہ آل دا ٹیکنیکلٹیز. لیکن اس ساری چیزوں کے اندر کیا صاحب اس وقت ڈیبیٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو فائدہ ہونے کے بجائے اس کا نقصان زیادہ نہیں ہو رہا؟ کیونکہ آج بھی ڈسکشن ٹی وی چینلز کے اوپر، ٹاک شوز کے اندر اور عام طور پہ پی ٹی آئی کے وکٹم ہونے کے حوالے سے یہ ہے. آپ لوگوں کی بات کوئی نہیں ہو رہی.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. افسر صاحبہ بہت شکریہ جی مجھے اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو میں نے فیکٹس دیکھے ہیں اس میں تو تقریباً میرا خیال ہے 2000 کے قریب یا اس سے زیادہ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کے کاغذات ہی ایکسیپٹ ہوئے ہیں, بلکہ پی ٹی آئی کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کے شاید سب سے زیادہ کاغذات جمع ہوئے ہیں. اف آئی ایم کریکٹ, مے بی یو کین کریکٹ می, بٹ میں نے یہ فیکٹس ٹویٹر پہ ہی دیکھے تھے. یہ مختلف کمپیریزنز آئے تھے دیگر پارٹیوں کے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بات آپ نے کی ابھی علی ظفر صاحب سے یہ شیر افضل مروت صاحب کی بیان کے متعلق, دیکھیے انہوں نے بڑے واضح طور پہ جو میں نے دیکھا ہے کہا کہ وہ عمران خان کے بہاف پہ, یہ پانی پی ٹی آئی کے بہاف پہ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ انہیں چیف جسٹس کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. تو دیکھیے یہ ٹھیک ہے علی ظفر صاحب یہ بات ضرور کر رہے ہیں, مگر بات یہ ہے کہ وہ پارٹی کے سینئر نائب صدر مقرر ہوئے ہیں ریسنٹلی صحیح, اور اسی شخص نے ہی ان کو کیا ہے جس شخص کی ہدایت پہ وہ کہہ رہے ہیں, جس شخص کے بہاف پہ انہوں نے یہ بات کی ہے. اور یہ روایت بھی پی ٹی آئی کی نئی نہیں ہے, یہ پرانی روایت ہے. یہ پی ٹی آئی کو عادت ہے کہ جب تک گڈ ٹو سی یو والا کوٹ نہ ملے, جہاں پہ ان کو جج چیف جسٹس کے یا ججز کے گیٹ سے گزار کے سپریم کورٹ میں ججز کے کوریڈور سے لا کے کورٹ روم نمبر 1 میں پیش کر کے جب تک وہاں پہ بینچ میں سے ان کو کوئی یہ نہ کہے کہ گڈ ٹو سی یو, تو تب تک یہ راضی نہیں ہوتا. ان کو جاوید اقبال والی نیب چاہیے, ان کو گڈ ٹو سی یو والے کورٹس چاہیے. تو یہ کوئی آج جو یہ بات ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنا مرضی اپنے آپ کو اس بات سے ڈسٹنس کرنے کی کوشش کر لیں, یہ بالکل اسی شخص کی بات ہی لگتی ہے جو اڈیالہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ کوئی جب باہر تھے تب بھی یہی باتیں کرتے تھے, اور اندر سے ان کو اپنا ایک ماؤتھ پیس شیر افضل مروت کی صورت میں مل گیا ہے جن کو وہ جگہ جگہ بھیج رہے ہیں, تو وہ بھی یہی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ اسی چیز کی کنٹینیویشن ہے. دیکھیے تیسری بات جو آپ نے کی ہے, دیکھیے ہمارا نہ یہ کام ہے نہ ہمارا فیصلہ ہے کہ کس کے کاغذ ایکسیپٹ ہوتے ہیں, کس کے ریجیکٹ ہوتے ہیں, کون سی پارٹی ہے. ہم اپنی الیکشن پریپریشنز پہ فوکسڈ ہیں. آپ نے دیکھا ہمارے پارلیمنٹری بورڈز کی میٹنگز مکمل ہو گئی ہیں. نواز شریف صاحب نے ایک کینڈیڈیٹ کا انٹرویو خود کیا ہے. اب ہماری جو ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہے وہ آج کل انڈر وے ہے, اور آئندہ دنوں میں آپ دیکھیں گی, پوری قوم دیکھے گی کہ جو ہمارے ٹکٹس کے ڈیسیجنز ہیں, جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں ہر دیگر حلقوں سے, وہ آپ کے سامنے وہ فہرستیں بھی آ جائیں گی. تو اور اس کے بعد پھر ہماری باقاعدہ لیڈرشپ کی آپ کو کیمپین آن دا گراؤنڈ بفور الیکشنز نظر آئے گی. اور ادروائز یہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کب شروع ہو پائے گا, لیکن انتخابی ماحول کے اندر اس وقت آپ کا ذکر بھی نہ ہونا ایک سیاسی جماعت کا ایک بڑی کنسرننگ بات ہونی چاہیے ان کے لیے. لیکن اب کھوکر صاحب آپ کو ویلکم کہتی ہوں پروگرام میں. آج پی ٹی آئی کے حوالے سے ہم ایک بات کر رہے ہیں کہ شیر افضل مروت صاحب نے ایک بڑا جذباتی بیان دے دیا چیف جسٹس صاحب کے خلاف کہ ہمیں ان کے اوپر عدم اعتماد ہے. لیکن ہمارے ساتھ بیرسٹر علی ظفر صاحب ہیں, انہوں نے بڑے احسن انداز میں ان کے بیان کو ریجیکٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ پی ٹی آئی کا بیان نہیں ہے. لیکن ان جنرل اگر دیکھا جائے پی ٹی آئی کے جو شکوے ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے دل میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ سپریم کورٹ اتنا نہیں کر رہی جتنا ان کو کرنا چاہیے, خواہ ان کا وہ بیٹ کا نشان ہو یا جو دیگر ان کو کاغذات میں پرابلمس ہوئی؟ جی علی بھائی, میرے خیال سے کافی, کیونکہ ایک سیزنڈ لائر بھی ہیں, ایک پریکٹیکل آدمی بھی ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے بیانات کے نتیجے میں کیا کمپلیکیشنز کریٹ ہو سکتی ہیں. اس وقت پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں, اور اسپیشلی 9 مئی کے انسیڈنٹ کے بعد. اور اسی تناظر میں اگر آگے چل کے جوڈیشری کے ساتھ بھی اگر اپنے تعلقات خراب کر لیتے ہیں, جس طرح جج صاحبان کے خلاف مختلف ٹرینڈز چلائے گئے, تو پھر اس کا الٹیمیٹلی پی ٹی آئی کی سیاست کو اور پی ٹی آئی کے ان لیڈران کو جو جیل میں بیٹھے ہیں ان کو کافی نقصان ہوگا. تو پی ٹی آئی کے لیے تو بہتر یہی ہے کہ وہ ذرا اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں اور اس وقت حکمت کے ساتھ اپنے لیے راستہ تلاش کریں. آج دیکھیے جس طرح پل ڈیٹ کی ایک رپورٹ آئی, اور اس رپورٹ کے اندر جو کوالٹی آف ڈیموکریسی ہے پاکستان میں, اس کے اوپر بڑے شدید سوالات اٹھے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ 2024 کے جو ہونے والے الیکشنز ہیں ان کے بارے میں بھی بڑے ٹھیک ٹھاک سوالات پل ڈیٹ کی رپورٹ نے اٹھا دیے کہ 2018 میں جو کچھ ہوا اس سے زیادہ اور 2024 میں ہونے جا رہا ہے. اب ہم سیاستدان تو عادی ہیں ایک دوسرے کے بارے میں گفتگو کرنے کے, کرٹیسائز کرنے کے, لیکن پل ڈیٹ کافی حد تک ایک غیر جانبدار ادارہ ہے, اور اس کی جو رپورٹ ہے اس کو ہم اس طرح نظر انداز نہیں کر سکتے. تو ہم سیاستدانوں کا بھی اس میں کافی قصور ہے کہ ہم جمہوریت کو ہم نے کمزور کیا ہے. ان پچھلے 10 سالوں میں ہماری جو پوری کی پوری تگ و دو سیاستدانوں کی رہتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کی خوشنودی حاصل کر کے اقتدار میں آ جائیں.
اسٹیبلشمنٹ کا رول بھی ذکر میں آتا ہے اور اسی طرح عدلیہ کا بھی رول جو ہے. ماضی میں جو میاں صاحب بھی یہ شکوہ کرتے ہیں میرے خلاف فیصلے دیے اور ملک کو اس نہج کے اوپر پہنچا, یہی ان کی کیمپین ہے. تو اسی کانٹیکسٹ میں میں پوچھنا چاہ رہی ہوں, آج کل خبروں کی زینت ہے عدلیہ, ہر روز ہم کارروائیاں دیکھتے ہیں. موجودہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ, کیونکہ ان سے ایکسپیکٹیشن کیا اس سے زیادہ ہو سکتی تھی کسی کی کہ جو حالات ہیں اس کے اندر ان کا رول اس سے بڑھ کے ہو, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا اطمینان بخش ہے جتنا رول وہ ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں, جو آئین کھڑا ہے جن بنیادوں پہ وہ جمہوری اصول ہے, اور پھر انسانی حقوق کا جو چیپٹر ہے آئین کے اندر, میں تو بلکہ کہتا ہوں کہ آئین کی جو اصل روح ہے وہ شق 8 سے لے کر تو 18 تک ہے, کہ جس میں آپ کے سارے انسانی حقوق دیے گئے. باقی جو ساری چیزیں ہیں کہ قومی اسمبلی کا وجود کیسے آئے گا, سینٹ کا کیسے آئے گا, آڈیٹر جنرل کا دفتر کیسے ہوگا, ججز ہوں گے, سپریم کورٹ ہوگی, ہائی کورٹس ہوں گی, یہ ساری چیزیں سیکنڈری ہیں. اصل انسانی حقوق ہیں, اور انسانی حقوق عدلیہ کی پوری تاریخ ہے ہماری کہ اس کے اندر وہ ان کو پروٹیکٹ کرنے میں ناکام رہی ہے. اور اس میں ابھی جو موجودہ دور گزر رہا ہے اس کے اندر بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جس میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری کو سامنے آ کر لوگوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے تھا. ان کی جو فریڈم آف ایسوسیشن ہے وہ, اس کے اوپر بڑے سیریس کوسچن مارکس ہیں. آپ اپنی پولیٹیکل چوائس کو ایکسرسائز نہیں کر پا رہے ملک میں اس وقت, وہ اس کے اوپر بڑے سوالات ہیں. اور اس سے پہلے جو دور, اس میں یہ بھی ذکر کرنا چاہیے کہ 2018 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی اور اس دور کے اندر بھی جو چیزیں ہوئیں, اس وقت بھی عدلیہ اپوزیشن کو, اس وقت کی اپوزیشن کو نہیں پروٹیکٹ کر سکی. تو ہم جو سیاستدان ہیں اور جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں, ہمارے پاس تو صرف ایک یہی چیز ہوتی ہے دیکھنے کے لیے کہ اگر ہمارے ساتھ ایگزیکٹو یا حکومت کوئی زیادتی کرے گی تو ہم عدلیہ کا ہی دروازہ جا کر کھٹکھٹائیں گے. اور عدلیہ انفارچونیٹلی ہمارے ان 7 دہائیوں میں وہ اپنی ساکھ بھی نہیں بنا سکی, وہ کریڈیبلٹی بھی نہیں بنا سکی کہ جس کی بنیاد پر تمام فریقین کو اس پر اعتماد ہو. آج ہمیں ایسا نظر نہیں آتا. اور ریسنٹلی بھی انسانی حقوق کے اعتبار سے بھی جو درخواست لے کر گئے تھے مسنگ پرسنس کی, اس میں جو پی ٹی آئی اسپیسیفک بات ہو رہی تھی اس میں تھوڑا سا عدالت نے اپنا مائنڈ واضح کیا کہ جو اگر اف یو کین ناٹ اسٹینڈ دا ہیٹ یو شوڈ ناٹ گو ٹو دا کچن. تو وہ بات ہو رہی تھی اس وقت پی ٹی آئی سے منسلک جن لوگوں کا یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ وہ مسنگ. لیکن اس پہ بھی میں آپ سے ضرور آگے بات, کیونکہ ہیومن رائٹس کی بات ہو تو کھوکھر صاحب سے ضرور اس کے اوپر میں چاہوں گی کہ آگے ان کا کامنٹ. بیرسٹر صاحب, اب آپ لوگوں کے کاغذات مسترد تو ہوئے, چھین کے بھاگے, یہ ساری چیزوں کے شکوے بھی آپ لوگوں کے سامنے آئے, لیکن اب جو ہے وہ کافی ریورس بھی ہو رہے ہیں جو مسترد ہوئے کاغذات والا معاملہ. تو آپ نہیں سمجھتے کہ تھوڑا پی ٹی آئی نے کچھ حوالوں سے اوور ریئیکٹ کیا, اور اب جو ہے وہ کن بنیادوں کے اوپر آپ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ تاریخ کی بدترین دھاندلی ہے جو کسی بھی جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے؟ دیکھیں, سب سے بڑا ایشو تو میرا خیال ہے جو سب کے سامنے ہے وہ ہے سمبل کا ایشو. کیونکہ سمبل ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کے بغیر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اپنے الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتی. اور یہ جس طرح انسانی حقوق اور بنیادی حقوق کی بات کر رہے تھے کھوکھر صاحب, ابھی بڑی اچھی طریقے سے سمجھا رہے تھے ہمیں, اس میں آرٹیکل 17 بھی ہے جو کہتا ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کو الیکشن میں حصہ لینے کی جو حق ہے وہ ایک بنیادی حق ہے اور اس کو کسی طرح لیا نہیں جا سکتا. لیکن وہ الیکشن کمیشن سمبل نہیں دے رہی, وہ بہانے بنا رہی ہے, وہ غلط آرڈرز پاس کر رہی ہے. وہ بھی نظر آ رہا ہے آپ کو, یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ لوگ گئے اپنے نامینیشن پیپرز فائل کرنے, ان کے پیپرز چھینے گئے. یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کچھ لوگ گئے, ان کو نامینیشن پیپرز فائل کرنے کے بجائے ان کو اریسٹ کر لیا گیا, ان کو کڈنیپ کر لیا گیا. یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. اس وقت بھی میں کہہ رہا تھا کہ یہ الٹیمیٹلی یہ ساری جو سولوشن ہے, اس کا جو حل ہے وہ عدالتی فیصلوں سے ہی ہوگا. بے شک نچلی عدالتیں آپ کو نہ ریلیف دیں, لیکن الٹیمیٹلی جا کے ہائی کورٹ لیول پہ اور پھر فائنلی سپریم کورٹ لیول پہ تو آپ کو انصاف ملے گا, اور آپ کو جو جمہوریت کے پرنسپلز ہیں اور جو بنیادی حق ہیں وہ آپ کے کسی طرح بھی پامال ہونے. بیرسٹر صاحب, اب کیونکہ وقت بھی بہت قیمتی ہے, تو اگر یہ سپریم کورٹ میں بیٹھ کے نشان کا معاملہ آپ لوگ لے کے گئے, انہوں نے واپس ریفر کر دیا ہائی کورٹ کو, یا معاملات طوالت کا شکار ہوئے, آپ لوگوں کے پاس پلان بی کوئی موجود ہے پھر, یا پھر وہی ایک آپشن رہ جائے گا آزاد حیثیت میں لڑے ہوں گے؟ دیکھیں, میرے پاس پلان بی تو موجود ہے, اور پلان بی میں نے جب وقت آئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن یہ تو بڑی اس قسم کے جب ماحول ہو اور مشکلات ہوں تو آپ کو بڑی حکمت کے ساتھ, بڑی عقل مندی کے ساتھ اپنی اسٹریٹجیز بنانی ہوتی ہیں. تو آبویسلی ایک ہے قانونی بیٹل, ایک ہے سیاسی جنگ. قانونی جو ہماری
بیٹل ہے, قانونی جو ہم نے لڑائی لڑنی ہے وہ تو ہم لڑ رہے ہیں. ہائی کورٹ پشاور میں بھی گئے تھے, اب میں نے آج سپریم کورٹ بھی فائل کر دیا ہے. لیکن وہ جو سیاسی اسٹریٹجی ہے, پلان بی جس کو آپ کہہ رہی ہیں, وہ پلان بی بالکل تیار ہے, اور پلان بی اتنا ہی مضبوط ہے انشاءاللہ جتنا ہمارا اوریجنل پلان اے ہے. لیکن ابھی دیکھتے ہیں, ہم انشاءاللہ یہ اپنی قانونی جنگ ہی جیت جائیں گے, اور اگر وہ جیت گئے تو پلان آپشنز کم ہیں. یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا کہ آپ لوگ کس طریقے سے, کیونکہ ایک پلان اے میں وکلا کو شامل کرنا اتنی بڑی تعداد میں بھی شامل تھا, لیکن لیگیلٹیز راستے میں پھر بھی آتی رہی. اتنی بڑی وکلا کی فوج آپ لوگوں کے ساتھ ہو کے بھی. میں کیانی صاحب کی طرف جاؤں گی. کیانی صاحب, آپ لوگوں کو اپنے ایک مطالبہ جو دہرایا گیا پچھلے کچھ عرصے میں, کچھ دنوں میں, اس کا کوئی رسپانس آپ لوگوں کو آیا ہے؟ یہ اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کر کے آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ جس جماعت نے 9 مئی کے واقعات کیے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ الیکشن لڑیں, اور جو ادارے نے اپنے اندر جو افسران کے خلاف کارروائی کی تو وہ کارروائی کرنے کی پھر کیا ضرورت تھی؟ تو اس معاملے کے اوپر آپ لوگوں کو رسپانس کوئی آیا ہے؟ دوسری طرف پی ٹی آئی کے معاملات تو سب کے سامنے ہی ہیں. جی دیکھیے, 9 مئی کی تو جو دہشت گردی تھی, جو واقعات ہیں, وہ آپ سب کے سامنے ہی ہیں جی, اور وہ پوری قوم کے سامنے ہیں. تو بہرحال اب وہ آپ الیکشنز آ جائیں اور پارٹی کو الیکشنز کے غاب میں یا ایک سیاسی جماعت ہونے کے غارب کے اندر آپ کہیں کہ آپ کے وہ سارے کے سارے جو جرائم ہیں وہ وائٹ واش ہو جائیں, تو یہ تو میرے خیال سے نامناسب بات ہے. نہ ہی عوام یا کوئی اور ایکسیپٹ کرے گا اس کو. تو باقی دیکھیے, بالکل جی, الیکشن کمیشن از دا کانسٹیٹیوشنل باڈی, وہ اس کے پاس یہ بھی اپنا رجوع کریں جی. ہم تو اپنی تیاریوں میں مصروف ہیں, اور یقیناً ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو ان کے جرائم ہیں, جسٹس شوڈ بی ڈن. اسی طرح یہ اپنے جو ان کی نامینیشن پیپرز کی یہ بات کریں, جسٹس آپ لوگوں کی نظر میں کیا ہوگا کیانی صاحب, یہ ذرا سمجھائے گا, کیونکہ یہ ایک شکوہ تھا جو ڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ سے کیا گیا تھا. تو وہ جسٹس یہ ہوگا کہ پارٹی الیکشنز میں یہ بلے کے نشان کے طور پہ ہی نہ شرکت کر پائے آزاد حیثیت میں, یہ بھی آپ کا شکوہ پورا ایڈریس ہو جائے گا اگر ایسا بھی ہو جاتا ہے؟ نہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ چاہے معاملہ بلے کا ہو, چاہے معاملہ 9 مئی کی دہشت گردی کا ہو, چاہے معاملہ پی ٹی آئی کی یا اس بانی چیئرمین جو ان کے تھے پی ٹی آئی کے, ان کی توشہ خانہ کی خانہ کعبہ کی گھڑی کی چوری کا ہو, چاہے معاملہ بنی گانا کی ریگولرائزیشن کا ہو, یا جو بھی ان کے دیگر معاملات ہیں, اس میں انصاف ہونا چاہیے کیس کے میرٹس کے اوپر, اور کوئی طرفداری نظر نہیں آنی چاہیے. تو دیٹس آل اٹ از. تو باقی جو فیصلہ ہے, فیصلے تو کورٹس نے کرنے. باقی جیسے کہ میں نے آپ سے کہا جی, ہم ایک جمہوری جماعت ہیں, ہمیشہ الیکشن لڑتے آئے ہیں, جو بھی میدان میں ہوگا اس کے ساتھ ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. ہم تو اپنی الیکشن کی تیاریوں میں مصروف ہیں, ہم نے اپنا مینیفیسٹو ہم تیار کر رہے ہیں, اپنی کیمپین تیار کر رہے ہیں. تو ہم پچھلی 3 دہائیوں کی پاکستان مسلم لیگ نون سب سے کامیاب الیکٹورل جماعت ہے. آگے بھی انشاءاللہ ہم امید کر رہے ہیں اور ہم تیاری کر رہے ہیں کہ ہم کریں گے. تو ہم وی آر فوکسڈ آن آور اون پریپریشنز جی. تو باقی اب میدان میں پی ٹی آئی ہو نہ ہو, لیکن آپ کے خلاف میدان میں پاکستان پیپلز پارٹی آ گئی ہے. بلاول صاحب آ چکے ہیں, تو ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, واپس آئیں گے اس کے اوپر بھی بات کریں گے. بیرسٹر بہت شکریہ اور آپ کے قیمتی وقت کے لیے. بیرسٹر صاحب واپس آئیں گے تو پیپلز پارٹی سے بھی اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے کہ کس کانفیڈنس کے تحت بلاول صاحب برائیونڈ میں کھڑے ہو کے یہ تمام دعوے آج کر رہے تھے. شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. آج بلاول صاحب نے جو تقریر کی, اور وہ بھی نون لیگ کے اسٹرانگ ہولڈ پنجاب میں وہ اس وقت موجود ہیں, اور بہت بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے, جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم جو ہے وہ ان کا خاتمہ صفایا کریں گے پنجاب سے مسلم لیگ نون کا. تو اس حوالے سے اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ فیصل کریم کنڈی صاحب موجود ہیں. کنڈی صاحب, آج آپ لوگ بلاول صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں اور پنجاب کے عوام کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو دل کا مرض لاحق ہو تو یہ ملک سے باہر جاتے ہیں, ہم اسپتال بنائیں گے. دعووں کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن پریکٹیکلی آپ لوگوں کو کیا چیز اتنا اعتماد دے رہی ہے پنجاب میں سویپ کرنے کے لیے یا نون لیگ کو ٹف ٹائم دینے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, آج بلاول صاحب نے پنجاب میں اپنی انتخابی مہم کے سلسلے میں جلسہ کیا, اور ڈیفینیٹلی انہوں نے بات کی کہ جو چیزیں ہیں جو پنجاب میں, ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے منشور سے, اپنی الیکشن کمپین سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کریں. اور یہ پنجاب میں ووٹ جو ہے ہمیشہ شفٹ ہوتا بھی رہتا ہے. پہلے ہمارا اسٹرانگ ہولڈ تھا, پھر پی ایم ایل این کا بنا, ایک زمانے پی ٹی آئی کا تھا. اب بھی اگر آپ دیکھیں کہ پی ایم ایل این کو بڑے مشکلات ہو رہی ہیں پنجاب میں الیکشن کمپین کے سلسلے میں, آج تک انہوں نے اپنی الیکشن کمپین شروع نہیں کر سکے. لہٰذا ہم نے تو یہی کہا ہے کہ دیکھیں, جب بھی مشکل وقت آتا ہے پی ایم ایل این کے جو لیڈر ہیں وہ ملک چھوڑ کے جاتے ہیں, چاہے ماضی میں گئے ہیں, چاہے ابھی ریسنٹلی گئے تھے.
हम तो कोई मुल्क छोड़ के नहीं गए। प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने 14 साल जेल गुजारी, लेकिन मुल्क से बाहर नहीं गए, इलाज के बहाने भी नहीं गए, बीमार भी थे लेकिन मुल्क छोड़कर नहीं गए। तो इसमें पीपल्स पार्टी की लीडरशिप में और पीएमएल की लीडरशिप में ये फर्क तो आपको बिल्कुल नजर आ रहा होगा कि बिल्कुल। लेकिन इसमें कुंडी साहब एक और बात भी है, अब आपकी पार्टी कहती है आपके उम्मीदवार प्राइम मिनिस्टर के बिलावल साहब होंगे, लेकिन जरदारी साहब पहले ही आके कह गए कि वो भी सीख रहे हैं। तो मुल्क पार्टी आप चलाते हुए अगर उनको कह रहे हैं कि वो सीख रहे हैं, तो मुल्क कैसे चलाएंगे ऐसे लर्निंग फेज में रहते हुए, जो उनके वालिद साहब ने उनको कह दिया? देखें, पॉलिटिक्स जो है वो डे टू डे लर्निंग है। कोई भी नहीं कह सकता कि मैं अभी जो है फुल फ्लेज में पॉलिटिशियन हूँ। पिछले 2 हफ्ते में सीख गए, लर्निंग हो गई फिर उनकी। नहीं, देखें, आप खुद कंपैरिजन करें। जब वो 16 महीने 18 महीने फॉरेन मिनिस्टर रहे, कि आपने उनकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री उन्होंने चलाई है, उनके मुखालफिन भी उनकी तारीफ करते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने स्टेट्समैन का मुजाहरा किया और वहाँ पर पाकिस्तान के केसेस रन किया, अपनी पार्टी के अपनी जात का नहीं किया। और कल सीसी की मीटिंग में आसिफ अली जरदारी साहब ने ही उनका नाम तजवीज किया प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए कि हमारी पार्टी के कैंडिडेट होंगे, जिसपे सीसी ने उनकी तायद की है। लिहाजा इंशाल्लाह ताला अगर आप देखेंगे, हमें अगर मेजोरिटी मिली तो हमारे प्राइम मिनिस्टरशिप के कैंडिडेट जो है वो बिलावल साहब होंगे। और कोई भी ऐसा नहीं है, कोई कहते हैं कि देखें, चाहे वो जितने भी सीनियर सियासतदान है वो सीखते रहते हैं। ये बात नहीं है कि आप कहें कि जी बिल्कुल मैं अभी फुल फ्लेज मुझे सब कुछ का अबूर हासिल होगी और मैं जो है बिल्कुल सियासतदान बन चुका हूं और मुझे कोई चीज जो है वो कम से कम प्राइम मिनिस्टर ऐसे मुल्क में जिसके मसाइल इतने ज्यादा है, वजीर आजम के ओहदे पे होते हुए कोई ऐसा शख्स तो नहीं हो सकता जिसके बारे में खुद ही उनके बड़े कह दें कि वो अभी सीख रहे हैं, लेकिन क्या नहीं क्या चाहती हैं कि हम मियां साहब को 5वीं दफा मुसल्लत करें? नहीं, मैं ये जरूर चाहूंगी कि जरदारी साहब वापस आके अब उनको मेच्योरिटी का सर्टिफिकेट तो दे दे, ताकि कुछ बात समझ में तो आए कि हम किस बेसिस पे होंगे। हमें जो है वो सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह ताला हम परफॉर्मेंस के जरिए। चले, अब मैं आपकी बात कियानी साहब की तरफ लेके जाती हूँ। कियानी साहब, ये दाग आप लोग अपने ऊपर से, आपकी जो पार्टी की आदत है वो कैसे हटाएगी कि आप लोग पाकिस्तान में रहते नहीं हैं, बरतानिया आपकी लीडरशिप का दूसरा घर है, और जब भी कोई मसला होता है आप लोग भाग जाते हैं यहाँ से, जैसा कि कुंडी साहब ने कहा, और यही अब अपने जो जलसे करेंगे उसके अंदर भी ये लोग जाहिर करेंगे और बात करेंगे इस पर। जी देखिए, कमाल है कि कुंडी साहब ये बात कर रहे हैं। मैं आई एम इम्प्रेस्ड एक्चुअली कि इस तरह की बात करना, चूँकि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कभी जिला वतनी नहीं काटी। ठीक है जी, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा तो, बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा जो थी वो तो कभी जिला वतन नहीं रही। बिलावल साहब की सारी स्कूलिंग पाकिस्तान में ही हुई है। तो देखिए, ये इन बातों में ना पड़ें। जिला वतनी कोई भी जमहूरी लीडर, मैं नवाज शरीफ साहब को मुझे जो मौका मिला है उनकी एज अ सिपाही उनका और इस जमात के कारकुन होते हुए, देखिए वो उनके लिए बड़े दर्दनाक वो वक्त हैं जो उनको मुल्क से बाहर गुजारने पड़े। जिला वतनी एक ऐसा शख्स जो इस मुल्क का 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा हो, और इस मुल्क के कोने कोने से वाकिफ़ हो, उसकी वहाँ पे मेमोरीज़ हों, उसका ये घर हो, उसके लिए रहना ये आसान नहीं होता। तो देखिए, इस तरह अगर आपने बातें करनी है, और ये पीपल्स पार्टी, मुझे अफसोस है कि जिस तरह कुंडी साहब ने अब ये बात की है, या इनकी जमात जो पिछले 16 माह की एक हुकूमत के बाद जिस तरीके से एक यू टर्न लेके एक मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू वाली जो एक पॉलिसी इन्होंने अपना ली है, और ये समझते हैं कि सस्ती चीप टैक्टिक्स से ये कोई इलेक्शन गुजार लेंगे, मुझे अफसोस होता है। बिकॉज आई थॉट कि ये इससे ज़्यादा सीरियस या संजीदा इनकी सियासी गुफ्तगू होगी, जो कि मेरा ख्याल था इनकी एक संजीदा और एक पुरानी जमात है। बहरहाल ये PTI वाली टैक्टिक्स पे ही आ गए हैं। ये ऐसा ही लग रहा है जैसे वो इमरान खान की जमात है, और जो वो बातें करते हैं कि नवाज शरीफ को और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये चीप टैक्टिक से टारगेट बना के कोई सस्ती शोहरत कमाएंगे। तो खैर, ये इनकी मर्ज़ी है। दूसरी बात जो इन्होंने की कि बिलावल साहब ने कोई पंजाब में कैंपेन का आगाज़ किया है, तो मेरा ख्याल है अगर तो वो रायविंड से यूनियन काउंसिल के चेयरमैन का इलेक्शन लड़े होना, तो तब भी वो जलसा छोटा था। हमारे यूनियन काउंसिल का चेयरमैन वहाँ से इससे बड़ा वहाँ पे कन्वेंशन इनको कर देते अगर ये मुस्लिम लीग नून के टिकट पे होते। बहरहाल उनका शौक़ है, वो अपना शौक़ ज़रूर पूरा करें, और मैं इनको यही तजवीज़ करूँगा। और ये हम यकीन करें, अब 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, ये आपके टॉक शो है, दीगर टॉक शोज़ पे हम ये देख रहे हैं कि ये अपनी क़यादत के बारे में कम और नवाज शरीफ के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। यही काम PTI वाले करते थे। तो मैं इनको यही सजेस्ट करूँगा। तो किसी की करनी है नहीं, देखिए, तो नहीं, मगर आप बताएं कि सिर्फ मुखालफत ही करनी है, इससे बेहतर नहीं है कि हम बतौर PMLN, ये पीपल्स पार्टी, दीगर जमातें अपना मंशूर पेश करें, अवाम के सामने उनके सॉल्यूशंस बताएं। वो क्या करें? बिलाल साहब, जब वो ये कहते हैं कि हम यहाँ पर फ्री दिल की बीमारियों का अस्पताल बनाएंगे, ये मंशूर वो बयान करे, कच्ची आबादियां वगैरह वालों को कहता हूँ रेगुलराइज करके मालकाना हुकूक चलें। जी एक सॉरी, I'll just say one thing. I apologize to खोकर साहब for eating into his time, but I'll just say one thing. कोई भी शख्स जब कराची से लाहौर आता है तो ये ज़रूर कहता है कि काश कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर लाहौर जैसा हो जाए, मगर कोई शख्स लाहौर से कराची जाकर ये नहीं कहता कि लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर कराची जैसा हो जाए। जी
جانا تو کنڈی صاحب کی طرف جائے تھا, لیکن کھوکھر صاحب آپ کی طرح ہو سکتا ہے آپ اپنی پرانی پارٹی کو کچھ ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کریں, لیکن ان جنرل یہ کیسی سیاست ہے پیپلز پارٹی کی اس ٹائم پہ؟ لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں کی, پھر بالکل اس معاملے پہ چپ ہو گئے, حالات ان کے لیے تبدیل, اب اتنا کانفیڈنس آیا کہ پیپلز پارٹی جو پنجاب سے غائب تھی وہاں پر جا کے وہ ان کے عوام کو وعدے کر رہے ہیں بڑے بڑے. بنیادی طور پہ تو لوگ ان دونوں جماعتوں پہ ہنس رہے ہیں کہ آج سے 4 مہینے قبل یہ سارے حکومت میں اکٹھے تھے, ایک دوسرے کو کوئی بھائی کہہ رہا تھا, کوئی ایک دوسرے کو انکل کہہ رہا تھا, اور 4 مہینوں میں آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ انہوں نے بالکل ہی یو ٹرن لے کے تو ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے ہیں. یہ ایک تماشا ہے جو لوگوں کے سامنے لگایا جا رہا ہے. لوگ اس وقت حیران و پریشان ہیں کہ ان کی زندگیوں کے کیا مسائل ہیں. 16 مہینے کی حکومت نے جو لوگوں کے اوپر مہنگائی کے پہاڑ توڑے, لوگ ابھی تک اس کرب کو نہیں بھولے جو پچھلے 16 مہینے میں لوگ گزرے ہیں اس سے. اور ابھی اگر یہ لوگوں کے سامنے ایک ناٹک کر کے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں ہم ایک دوسرے کے بڑے مخالف ہیں, تو زرداری صاحب کے اسی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ وہ آنے والے وقت میں ایک مخلوط حکومت دیکھ رہے ہیں اور ایک ساتھ بیٹھنا بھی چاہیں گے. انہوں نے اس کو بھی خارج از امکان نہیں کیا. تو یہ پھر آج والی جو گفتگو ہے جو اتنے تیر چلائے جا رہے ہیں مسلم لیگ نون پر, اور مسلم لیگ نون جوابی حملے کر رہی ہے پیپلز پارٹی پہ, تو اگلی حکومت سازی یہ اکٹھے بیٹھ کے اگر کر رہے ہوں تو پھر اس گفتگو کو کہاں لے کر جائیں گے. آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے شہباز صاحب نے بھی جب وہ وزیر اعلیٰ تھے تو بڑی سخت باتیں انہوں نے کی تھیں, پیٹ پھاڑنے کے دعوے کیے تھے, اور پھر ساتھ بیٹھنا پڑا. تو یہ میرے خیال سے اب جو سیاست ہے وہ اس کا ایک مس شدہ چہرہ لوگوں کے سامنے موجود ہے. 76 سالوں سے یہ ایک دائروں کا سفر جاری ہے جس میں تمام سیاسی جماعتیں اور سیاسی قائدین یہ رول پلے کرنے کے لیے ہم اب تیار ہوتے ہیں کہ انہیں بطور لاڈلا چن لیا جائے. لیول پلینگ فیلڈ کی آپ نے بات کی. جن دنوں جنوبی پنجاب کے لوگ یا بلوچستان کے لوگ مسلم لیگ نون کی طرف جا رہے تھے اور پیپلز پارٹی کی طرف نہیں جا رہے تھے تو لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ ہو گیا. جیسے ہی کچھ لوگ آ گئے تو لیول پلینگ فیلڈ کی بات ختم ہو گئی. تو یہی تو اس ملک کی سیاست کا المیہ ہے کہ سیاست مکمل طور پہ دیوالیہ کر دی ہے ان سیاسی جماعتوں نے. اب یہ عوام کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ انہیں کچھ الیکٹیبلز بھیج دیں, ٹرانسفر پوسٹنگز ہو جائیں ان کی جماعتوں کے اندر, اور پھر اس کے بعد یہ ان کی بنیاد پہ الیکٹیبلز کی بنیاد پہ الیکشن لڑ کے تو آ کر حکومت بنا لیں. نہ کوئی اصول رہا, نہ کوئی نظریہ رہا. اب اگر ساری تگ و دو انہی چیزوں کی بنیاد پہ ہونی ہے تو پھر عوام کے ایشوز بھی ان جماعتوں کے لیے میٹر نہیں کرتے, ریفارم بھی میٹر نہیں کرتی کہ ہم نے تو دیکھنا ان کی جانب ہے جو ہمیں لے کر آئیں گے. تو لے کر تو اسٹیبلشمنٹ آ رہی ہے, عوام تو نہیں آ رہی. پھر عوام کی یہی ڈیبیٹ ہے آج کل کہ یہ ہائبرڈ سسٹمز کو بہت نارملائز بھی باقی سیاسی جماعتیں کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ جیسے یہ ان کا حق ہے کہ پچھلی بار اگر ان کا ساتھ نہیں دیا کسی اور کا دیا, اس بار ہماری باری بنتی ہے. یہ اب کنڈی صاحب ایک اور معاملہ ہے, پی ٹی آئی یہاں پر بات ہوئی کہ ذرا سینٹی بھی پریویل, یہ بھی بات ہے کہ سیاست کے اندر ہونی چاہیے. اس طرح بلاول صاحب اٹیک کر رہے ہیں یا کل کو اکٹھے پھر آپ لوگ کیسے بیٹھیں گے. لیکن سینٹ پہ جو اپوزیشن پی ٹی آئی سے جو ہے لیڈر آف دی اپوزیشن, انہوں نے کل پرسوں یہ بات کی اور یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ساری سیاسی جماعتیں بیٹھیں ہمارے ساتھ. دوسری طرف نون لیگ کا موقف واضح ہے, وہ تو اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ کچھ کسی نہج پہ کیوں نہیں پہنچ رہی پی ٹی آئی, یہ تو دہشت گرد ہیں, یہ الیکشن کیسے لڑیں, اور یہ ساری چیزیں. آپ لوگوں کا کیا موقف ہے؟ پی ٹی آئی سے بات ہونی چاہیے, کوئی ان کے لیے حالات بہتر ہونے چاہیے؟ دیکھیں ہم پی ٹی آئی سے اس وقت بات کر سکتے ہیں جب ان کے کیسز کورٹ سے جو ہے وہ کلیئر ہوتے ہیں. ہم ان لوگوں سے ڈیفینیٹلی بات نہیں کر سکتے 9 مئی میں ملوث ہیں جن کے کیسز چل رہے ہیں. اس سے تو الیکشن سے میں نہیں سمجھتا کہ ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کے ان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے. لہٰذا اس کے بعد اگر وہ پارلیمنٹ میں آتے ہیں, جو ممبرز ان کے آتے ہیں پارلیمنٹ میں, تو اس پہ جو ہے نا وہ بات ہو سکتی ہے. ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ بات ہو سکتی ہے. مطلب بیرسٹر گوہر صاحب بھی قبول نہیں آپ لوگوں کو, ان پہ تو کوئی مقدمہ نہیں ہے ایز اے پارٹی, آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی تو بیرسٹر گوہر صاحب کے جو ہے ابھی تو وہ چیئرمین بنے تھے, لیکن ان کے جو الیکشنز ہیں وہ نل اینڈ وائڈ قرار دے دیے گئے. جب تک اب وہ نہیں ہوتے اس کے بعد وہ چیزیں. میرے دوست نے بات کی یہاں پہ کراچی کے حوالے جس کی, آپ مجھے بتائیں کہ ہیلتھ سروسز جو کراچی کے ہیں, مجھے لاہور میں پنجاب میں ایک اسپتال بناتے ہیں جہاں پر فری علاج ہوتا ہو. میں آپ کو کئی اسپتال گنا کے دے سکتا ہوں سندھ میں جہاں پر فری علاج ہوتا ہو. اگر ان کی اتنی سال حکومت رہی تو پنجاب میں ایسے اسپتال بناتے جس کے لیے میاں صاحب ملک سے باہر نہ جاتے اور یہاں پر علاج کرواتے. لہٰذا ہمارے سندھ میں ایسے ہاسپٹلز ہیں, این آئی سی وی ڈی, ایس آئی یو ٹی, لیور ٹرانسپلانٹ کے ہاسپٹلز ہیں جہاں پہ فری غریب عوام علاج کرا سکتی ہے, بلکہ امیر بھی جا سکتے ہیں علاج کرا سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں بتا سکتے کہ ان کے پنجاب میں کون سے ہاسپٹل بنائے جس کے لیے لوگ ملک کے دوسرے حصوں سے ان کے پنجاب آتے ہیں. لہٰذا اس چیز کو کیا جب سے چھوٹا تھا بڑا تھا, آپ کے میاں صاحب 2 مہینے ہو گئے پاکستان میں, کیا آپ نے ابھی تک ان کا جلسہ کیا, کنونشن کیا؟ عوام میں جانے سے ڈر رہے ہیں. جو پنجاب ان کا گڑھ تھا ان کے لیے گڑھا ثابت ہو رہا ہے.
یہ تو اب 8 فروری کو پتہ چلے گا کہ عوامی کی ہتکردی کیا ہے۔ شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس آئیں گے اس پہ اور کچھ معاملات جو عدلیہ کے سامنے ہیں، میں چاہوں گی اس پہ بھی ہمارے مہمان بات کریں چھوٹی شارٹ بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید، وقت تھوڑا کم ہے، کیانی صاحب میں چاہوں گی آپ رسپونڈ کر دیں۔ کنڈی صاحب نے آپ کو بہت بڑا چیلنج دیا ہے، کہتے ہیں آپ بتائیں سندھ کا مقابلے میں آپ لوگوں نے صحت کے لیے کیا کیا پنجاب میں؟ دیکھیے بہت ساری ہیں، یہ تو اب آپ کی سیگمنٹ ختم ہو جائے گی۔ پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ آپ نے دیکھا، اسٹیٹ آف دا آرٹ انسٹیٹیوٹ تھا لاہور میں، راول پنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی تھا، فیصل آباد میں کارڈیاک سینٹر ہے، سوات میں کڈنی ہاسپٹل ہے، دیگر اس طرح کے بڑے سینٹرز ہیں۔ پھر اکراس دا بورڈ، اکراس پنجاب جب شہباز شریف صاحب سی ایم تھے، اور یہ جو میں نے آپ کو پہلے گنوائے، یہ 2013 سے 18 کے دور میں جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، شہباز شریف صاحب سی ایم تھے، تو سارے آپ کے ڈی ایچ کیوز اور ٹی ایچ کیوز اکراس پنجاب ریویمپ ہوئے تھے، برن سینٹر ڈیولپ ہوئے تھے ڈسٹرکٹ سطحوں پہ۔ تو اس لیے دیکھیے بات یہ ہے، یہ کبھی بھی یہ والی جو کمپیریزن ہے یہ پیپلز پارٹی نہیں جیت سکتی۔ کوئی شخص آپ کو آج آ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ سندھ میں ہیلتھ کیئر، ایجوکیشن کی ایکسیس، انفراسٹرکچر، خوشحالی، پاورٹی، یہ ساری چیزیں سندھ میں پنجاب سے بہتر ہیں۔ ویسے کیانی صاحب آپ لوگوں کو خود پارٹی کے اندر سے چیلنج کر دیا گیا، یہ پیپلز پارٹی تو بعد میں بات کر رہی ہے، ڈار صاحب کے بارے میں زبیر صاحب نے اس نے جو گفتگو کی سنی ہوگی، انہوں نے کہا یہ راستے میں رکاوٹ بنے پرائیویٹائزیشن کے۔ دیکھیے میں تو اب انفرادی، ہماری پارٹی ایک بہت بڑی پارٹی ہے جی، اس کے اندر اب لوگوں کے اپنے ویوز ہو سکتے ہیں، تو میں تو اب ایک شخص کی یہاں پہ وضاحت نہیں دے سکتا، نہ یہ میرا کام ہے جی۔ مگر آپ نے کیونکہ بات کی ہماری پارٹی کی کارکردگی کی، تو آپ ویدر آپ ہیلتھ کی بات کریں، آپ اور سیکٹرز پہ کریں، آپ معاشی کریں، مطلب کہ اگر کوئی پارٹی ہے جو پی ٹی آئی کو چیلنج کر سکتی ہے ان ورسٹ اکنامک پرفارمنس، تو وہ شاید پیپلز پارٹی ہے۔ آپ ان کا 8 سے 13 کا دور دیکھ لیں، کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ پیپلز پارٹی کے ادوار کے اندر پاکستان کی معاشی ترقی ہوتی ہے۔ بہرحال کنڈی صاحب کی طرف سے جی بہرحال دیکھیے بات یہ ہے، جی چلیں آپ کریے وقت تھوڑا کم ہے، میں چاہ رہی ہوں تھوڑی سی انسانی حقوق کی بھی بات کرنی ہے۔ کنڈی صاحب ایک کوئک رسپانس دے دیں، آپ پنجاب کے اندر کوئی بڑی شمولیت ہونے جا رہی ہے آپ لوگوں کے ساتھ، یا آئی پی پی وغیرہ سے کوئی بات، کوئی خبر بھی دیں ہمیں، سرپرائز کیا مل سکتا ہے؟ چلیں کنڈی صاحب سے رابطہ منقطع ہوا ہے، اور قدرت چاہتی ہے کہ ہم آپ سے انسانی حقوق کی بیسس پہ بات کریں۔ میں کھوکھر صاحب یہ جاننا چاہوں گی، مسنگ پرسنز کا جو معاملہ ہے سپریم کورٹ کا ہم نے ذکر کیا ہے، جج صاحب نے کہا کہ جو غائب ہیں افراد، کیونکہ پی ٹی آئی یہ درخواست لے کر گئی ہوئی تھی، تو ان کے حوالے سے ہم دیکھیں گے معاملے کو، جو غائب ہوئے اور واپس آ گئے اس حوالے سے نہیں دیکھیں گے۔ آپ سمجھتے ہیں اس ایشو کے اوپر کوئی نتیجہ خیز ہو سکتا ہے؟ ایک اور چیز ہے، ایک بلوچ جو یہاں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں لاپتہ افراد کے لواحقین، ان کو رسپونڈ کرتے ہوئے پرائم منسٹر صاحب نے کچھ ایسا تاثر دیا کہ جیسے یہ تمام لوگ دہشت گرد ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں یہ ایشو ریزالو ہونے کی طرف جا رہا ہے؟ آپ نے کئی سال اس میں جب آپ سینٹ کی ہیومن رائٹس کمیٹی کو دیکھ رہے تھے تو اس کے اوپر کام کیا ہوا ہے، تو ڈو یو تھنک اٹ از کلوز ٹو بینگ ریزالوڈ؟ دیکھیں کلوز ٹو بینگ ریزالو تو بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر ہم کنسٹرکٹیولی اس ایشو کو دل سے اگر حل کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ جو کانورسیشنز عدالتوں میں بھی ہو رہی ہیں اور عدالتوں سے باہر بھی ہو رہی ہیں، یہ کسی ہمیں میننگ فل اینڈ کی جانب، کنکلوژن کی جانب نہیں لے کے جا رہی۔ جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی پینل بکس کے اندر جو انفورسڈ ڈس اپیرنسز کے عمل کے اندر جو انسان شریک ہوتا ہے، کسی کو مسنگ پرسن بناتا ہے، اس کو ہمیں کرمنلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے ایک بل تیار ہوا تھا، لیکن وہ پھر بل کہیں آگے پیچھے ہو گیا، نہیں ٹیبل ہو سکا۔ تو ہم اگر یہ ایک معاملہ تو سنگین ہے، اور پچھلی 2 دہائیوں سے پاکستان کے اندر اس کے بارے میں زیادہ گفتگو ہو رہی ہے، جہاں پر جو بلوچ آرگنائزیشنز ہیں وہ جتنے ہزاروں لوگوں کا ذکر کرتی ہیں شاید اتنے بھی نہیں ہیں، اور جتنا حکومت ان کو کم دکھاتی ہے اتنے بھی نہیں ہیں۔ تو اصلیت کہیں درمیان میں ہے، اور یہ ایشو ضرور ہے، اس کو ریزالو کرنا ہے، کیونکہ ریاست کا جو بنیادی وعدہ ہے اس ملک کے شہریوں سے وہ تو یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی بھی ادارہ حراست میں لے گا تو 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ آپ کو کسی بھی جوڈیشل اتھارٹی کے سامنے پیش کرنے کا مجاز ہوگا۔ یہ آپ کا آئین کہتا ہے، یہ آپ کا آئین ضمانت دیتا ہے اس ملک کے ہر شہری کو۔ اگر تو اس کے اوپر عمل نہیں کرنا تو پھر اس شک کو اٹھا کے باہر پھینک دیجئے۔ جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے تو پی ٹی آئی کے جو دوست احباب ہیں وہ ہوئے غائب ہوئے، لیکن اب انہیں سامنے آنا چاہیے، آ کر انہیں کمپلیننٹ بننا چاہیے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نہیں بن رہے، اور لیکن اس کے اندر بھی پھر ایک ایلیمنٹ یہ ہے کہ وہ کمپلیننٹ کسی خوف کی وجہ سے نہیں بن رہے، وہ ریپیکشنز کی وجہ سے نہیں بن رہے۔
تو یہ باقی جگہ پہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے جو اور لاپتہ افراد کمیشن کا بھی بڑا تذکرہ رہا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے کچھ بھی ڈیلیور کیا یا بالکل ابھی تک تو نظر نہیں آتا کہ کسی بھی لیول کے اوپر؟ ہم نے سینٹ کی کمیٹی میں بلایا جاوید اقبال صاحب کو جو اس کمیشن کے سربراہ تھے, اور ان سے جب ہم نے بریفنگ لی, سوالات جوابات کیے, تو ان سے میں نے ایک سوال پوچھا تھا. اس وقت کمیشن کی جو دائرہ کار تھا, جو ٹرمز آف ریفرنس تھی, اس کے اندر ایک یہ بھی تھا کہ جہاں پر آپ لوگوں کو برآمد کرنے کے لیے تگ و دو کریں گے, وہاں پر آپ ان لوگوں کو بھی آئیڈینٹیفائی کریں گے جو اس عمل میں شامل رہے. جب میں نے ان سے پوچھا کہ جناب آپ نے بتایا کہ آپ نے اتنے لوگ برآمد کر لیے, تو کیا آپ اس جانب بھی بڑے آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے غائب کیا؟ تو بالکل خاموش. دیکھیں, اس پرابلم کو ہمیں دو طریقے سے حل کرنا ہے. ہمیں جو سیکیورٹی نیڈز ہیں ان کو بھی مد نظر رکھنا ہے. اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ ریکگنائز کرنا پڑے گا کہ ہمارے سابقہ ٹرائبل ایریاز اور بلوچستان کے اندر ایک لو انٹینسٹی کانفلکٹ ہے. اب اس کانفلکٹ کو ڈیل کرنے کے لیے جب آپ کے اوپر خودکش حملے بھی ہو رہے ہوں, بم دھماکے بھی ہو رہے ہوں, روز آپ کے جوان بھی شہید ہو رہے ہوں, اس کے اندر پھر آپ کی جو کوالٹی آف انٹیلیجنس ہے وہ بھی بہت زیادہ بہتر ہونی چاہیے. اور اس کے نتیجے میں جو لوگ آپ کو ایکٹیو کسی جگہ کوئی دہشت گردی کی کارروائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, آپ ان کو زیر حراست لیتے ہیں, تو قوانین کے اندر اتنی گنجائش ہونی چاہیے کہ جو ان کو تھوڑا سا ٹائم فریم دیں کہ جس میں ان کا سدباب بھی کیا جا سکے. تو ہم ایک طرف یہ بھی نہیں کر رہے, اس کو قانون کے ذریعے بھی ایڈریس نہیں کر رہے, اور ایک آن گراؤنڈ سیکیورٹی فورسز کے لیے پرابلم بھی ہے, لیکن دس از ناٹ جسٹیفیکیشن. بڑے درست انداز میں آپ نے تینوں حوالوں سے نشاندہی کر دی, لیکن یہ پھر بھی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ آپ سال کے لیے لوگوں کو غائب کر دیں. اب جس نوجوان کی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوئی, جس کی وجہ سے یہ دوبارہ ایک سلسلہ لانگ مارچ کا شروع ہوا, اب وہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ بھی تربت کے اندر, اس کے اوپر اب کمیشن تو بنا ہے, لیکن ہونی نہیں چاہیے تھی. تو ایک ہمیں اب چیزوں کو ذرا سٹیپ بیک کرنا پڑے گا. اگر تھوڑا سا مجھے مارجن ٹائم کا ملے, میں چاہوں گی کیانی صاحب, اگر آپ, کیونکہ اس پہ ایک اہم پوائنٹ آف ویو ہوگا آپ کی پارٹی کے اعتبار سے, اگر آپ کہیں تفصیلی بات کر دی کھوکھر صاحب نے, اگر کوئکلی آپ بتائیں کہ آپ سیکیورٹی نیڈز جن کا انہوں نے ذکر کیا, دوسری طرف انسانی حقوق, دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ لوگ حکومت میں آئیں تو آپ لوگ چاہیں گے کہ کوئی قوانین ترتیب دیے جائیں اداروں کے لیے بھی کہ ہاؤ ٹو آپریٹ, اینڈ دونوں چیزوں کا خیال ہو اس میں؟ نہیں دیکھیے, یقیناً میں اگین جی آئی بی ویری بریف, شو کا اینڈ ہے, مگر یہ یقیناً آپ نے دونوں چیزوں کا بیلنس اسٹرائک کرنا ہوتا ہے کہ سیکیورٹی نیڈز بھی ہیں اور فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ہیں, اور یقیناً وی ہیو ٹو انشور کہ جو بھی چیز ہو ود ان دا باؤنڈز آف دا لا ہو. کوئی بھی اگر ڈیٹین بھی کیا گیا ہے فار اینی ریزن, تو جس طرح کھوکھر صاحب نے ایک بات کی کہ ایک مدت کے بعد دے ہیو ٹو بی پروڈیوس بیفور اے کورٹ, تو یقیناً یہ ہم سب کی ہونی چاہیے جی کولیکٹیو ایفرٹ ٹو انشور کہ یہ مسنگ پرسنز والا معاملہ ریزالو ہو. اور جو سیکیورٹی ایجنسیز کی بھی اگر کوئی یا سیکیورٹی جو آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, آپ کی جو بھی لا انفورسمنٹ آرمز ہیں, ان کی اگر کوئی ایسی ٹو فائٹ ٹیررزم یا کوئی ایسی ان کی دلائل ہیں, اس کو بھی لا کے ایمبٹ میں لایا جائے, تاکہ ایک طریقے سے ود ان دا لاز آف دا لینڈ یہ کام ہو. اور جو مسنگ پرسنز والا معاملہ ہے, اس کو ہمیں یقیناً حل کرنا چاہیے. کسی بھی شخص کو, شہری کو, پاکستانی کو یہ اس کرب سے نہیں گزرنا چاہیے کہ ان کا کوئی بھائی بہن یا والد جو ہے وہ کہ ان کو نہ پتہ ہو کہ ان کے عزیز کہاں پہ ہیں. جی چلے, معذرت کے ساتھ میرے پاس وقت ختم ہو گیا, لیکن بہت اہم باتیں ہوئی. ناظرین آپ نے گفتگو, بہت شکریہ آپ مہمانوں کا. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.